अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बेगम के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला महफूज कर लिया। यह फैसला 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस 1 साल से चला जिसमें 35 से ज्यादा अफराद के बयानात कलमबंद हुए। आखिरी समाअत जो है तकरीबन 8 घंटे वो जारी रही और इस दौरान बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बेगम अदालत में पेश हुए। पीर के रोज इस बात का पता चलेगा कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा करेगा या फिर इस रेफरेंस में उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। 190 मिलियन पाउंड या अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान और उनकी अहलिया पर इल्जाम है कि पीटीआई के दौर हुकूमत में एनसीए नेशनल क्राइम एजेंसी जो कि बरतानिया की एजेंसी है उनकी जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को भेजे गए जो 190 मिलियन पाउंड की रकम थी उसकी कानूनी हैसियत देने के एवज मलिक रियाज से अरबों रुपए और सैकड़ों कनाल मालियत की अराजी हासिल की गई। ये मुबैना तौर पर, क्योंकि अभी फैसला आया नहीं है, बानी पीटीआई पर यह इल्जाम था कि उन्होंने इस हवाले से तय पाने वाले मुआहदे से मुतालिक हकाइक छुपाकर काबीना को गुमराह किया। रकम जो थी वो तस्फिया के मुआहदे के तहत मौसूल हुई थी और उसे कौमी खजाने में जमा किया जाना था, लेकिन उसे बैरिया टाउन कराची के 450 अरब रुपए के सुप्रीम कोर्ट के जो वाजिबात थे उसकी वसूली में एडजस्ट किया गया। दूसरी जानिब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का मामला अब तक एक मुअम्मा बना हुआ है। मुज़ाकरात कौन करेगा, मुज़ाकराती कमेटी क्या बाख्तियार है, मुज़ाकरात की शराइत क्या होंगी, मुज़ाकरात क्या होंगे भी या नहीं, जब तक इन सवालात के जवाबात सामने नहीं आते मुज़ाकरात का मामला इसी तरह लटकता नजर आ रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात में सहूलियत की पेशकश कर दी है, जबकि बानी पीटीआई इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो मुअख्खर कर दिया। और इस फैसले को काबिल तहसीन इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठ रही थी कि पाकिस्तान इस वक्त ऐसी तहरीक का मुतामिल नहीं हो सकता, जो कि बानी पीटीआई ने उनकी कॉल्स को रिस्पॉन्ड भी किया। साबिक वफाकी वजीर इत्तलात भी थे फवाद चौधरी साहब, उनके बकौल बानी पीटीआई से उन्होंने अडियाला जेल में मुलाकात जब की उन्हें मशवरा दिया कि वो इस्टेब्लिश कशीदगी कम करें। हुकूमत की जानिब से पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए संजीदा होने की तजवीज़ देते हुए कहा कि मुज़ाकराती टीम हुकूमत से पहले इमरान खान से मुज़ाकरात करे। कहते हैं जी हम काल देने वाले हैं पाकिस्तानियों को पैसा ना पाकिस्तान भेजो, तीसरी तरफ कहते हैं जी हम बहुत अच्छे हैं हमसे बात करो। ऐसा नहीं हो सकता है। पहले आप यकसू हो जाएं, खुद 7 आदमी जो हैं वो पहले खुद मिल बैठें कि हम क्या चाहते हैं, फिर वो चले जाएं खान साहब के पास, उनको समझाएं ज़रूरत हमसे मुज़ाकरात करने से पहले ये है कि वो खान साहब से मुज़ाकरात करें। हुकूमती वज़रा के बयानात से ऐसा जाहिर होता है कि शायद वो ये समझ रहे हैं कि इमरान खान कमजोर पोजीशन पर आ चुके हैं और वो सिविल नाफरमानी के अलावा अपने तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल कर चुके हैं, जिसमें पीटीआई को नाकामी का सामना करना पड़ा। हुकूमती वज़रा पीटीआई की मुज़ाकरात की पेशकश को उनके एनआरओ मांगने से तशबीह दे रहे हैं और बार बार एक ही बात दोहराई जा रही है कि पीटीआई पहले आपस में मुज़ाकरात करे और बानी पीटीआई से इजाजत लेकर बाकायदा हुकूमत से राब्ता करे। पीटीआई की क़यादत मीडिया पर आकर बार बार लेकिन इसका इजहार कर चुकी है कि मुज़ाकरात के लिए बनाई गई कमेटी मुकम्मल बाख्तियार है। यह कमेटी बानी पीटीआई ने खुद बनाई है। गुज़श्ता रोज लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू करते हुए पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर जफर ने इस बात की तस्दीक की कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। ये कमेटी भी उनके कहने पर बनी है और ये सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। ये पूरा मुज़ाकरात का एक प्रोसेस है, ये इमरान खान के कहने पर और उनकी मर्जी से शुरू हुआ है। जी बिल्कुल, उन्होंने ये इजाजत दी है, उन्होंने दरवाजा खोला है। वो कंडीशंस कम से कम टेबल पे आए और उस पर आमादा हो हुकूमत कि हाँ हम तैयार हैं कि हम एक तो कमीशन भी बनाएंगे और इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएंगे जो कि 24 को जो लोग शहीद हुए वर्कर्स को उन्होंने नाजायज तरीके से पकड़ा हुआ है उनको छोड़ा जाएगा। तो ये जो कंडीशंस आएंगी सामने और वो आमादा होंगे तो फिर वो डायलॉग का कोई फायदा होगा या डायलॉग आगे चल सकेगा। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने 2 रोज पहले पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए स्पीकर ऑफिस का रास्ता भी दिखा दिया, जिसके बाद आज स्पीकर अयाज सादिक ने भी मुज़ाकरात के लिए सहूलत फराम करने की पेशकश की। स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मुल्क के मफाद की जो चीज़ें हैं उनको
सामने रख के उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के आगाज में एक रुकावट दोनों जानिब से एक दूसरे को पहल करने का मशवरा देना है। पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि हमने मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार कमेटी बना दी है, अब हुकूमत का काम है कि वो मुज़ाकरात का आगाज करे, जबकि हुकूमत का ये कहना है कि पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी तो बना दी है लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत को मुज़ाकरात की वो पेशकश करे। अब यहाँ मामला ये है कि अब 3-4 साल आप उठा लें, तहरीक इंसाफ बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मौजूदा हालात में हुकूमत वक्त की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। अब चूंकि चाहे पीटीआई की आप सियासी हिकमत अमली पर जितनी भी आप तनकीद कर लें, जिसका उन्हें खुद नुकसान पहुंचा है कि उन्होंने बिल्कुल एक बंद गली में अपने आप को धकेल दिया है, लेकिन किसी की मुज़ाकरात की पेशकश को उनकी कमजोरी समझना और फिर हुकूमत वक्त की जानिब से समझना, और ऐसे हालात में जब मुल्क में सियासी इंस्टेबिलिटी का खात्मा जो है वो मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरी है, मेरे ख्याल में एक गैर दानिशमंदाना सोच है हुकूमत की जानिब से। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर की ज़ेर सदारत आज तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसके एलामिया में कहा गया कि तहरीक इंसाफ मुल्क में सियासी इस्तेकाम और मुल्क की तरक्की के लिए बातचीत के लिए तैयार है। मुल्क की तरक्की के लिए मुज़ाकरात ही मसाइल का हल जो है वो है। बानी तहरीक इंसाफ चाहते हैं कि मुल्क आगे चले और तरक्की करे। इजलास में यह मुतालबा किया गया कि तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs पर दबाव डालना बंद किया जाए। इस दौरान अराकीन पर दबाव और छापों का सिलसिला जारी रहने पर ईवान में उन्होंने भरपूर एहतजाज का फैसला भी किया। दूसरी जानिब इमरान खान ने सिविल नाफरमानी तहरीक, जिस तरह हमने कहा, कुछ दिनों के लिए मौखर कर दी है। एक्स पर अपने बयान में उनका कहना था कि 9 मई और 26 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम और अंडर ट्रायल असीरान की रिहाई हमारे जायज़ मुतालबात हैं। एंड बाय द वे नाज़रीन, ये 2 शराइत हैं पीटीआई की जानिब से उसमें बैठने के लिए, मुज़ाकरात में बैठने के लिए, जो कि मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा कड़ी शराइत नहीं है। इमरान खान के मुताबिक सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने की 7 मुख्तलिफ वजूहात उन्होंने बयान की, जबकि पीटीआई के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा के मुताबिक इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक महमूद खान अचकज़ई के मशवरे पर मुलतवी की। तो अचकज़ई साहब ने कहा है, इमरान खान साहब ने उनकी बात को माना है, वरना तो आपको पता है अब सिविल नाफरमानी की तारीख गुजर चुकी। तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, मैं देखता हूं कि ये गुफ्तो शुनीद में जो हमने ऑफर की है और जो हमने कमेटी बनाई है इसमें क्या पेशरफ्त होती है, वगरना उन्होंने कहा है कि मेरी कॉल स्टैंड कर रही है, मैं मुअख्खिर कर रहा हूं इस वक्त। लतीफ़ कोसा ने यह इंकशाफ तो कर दिया कि सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल महमूद खान अचकज़ई की करने पर मुलतवी की गई, लेकिन यह वाज़ेह नहीं किया कि अचकज़ई साहब ने यह पैगाम किसके जरिए इमरान खान को पहुंचाया, क्योंकि माजी में देखा गया कि इमरान खान को पैगाम रसानी के मामले पर पीटीआई के कायदीन में इख्तिलाफात रहे हैं, एक दूसरे पर शक व शुबे का इजहार भी किया जा रहा था, कायदीन एक दूसरे को के बारे में मुतज़ाद बयानात भी दे रहे थे। पीटीआई के रहनुमा रऊफ हसन ने दूसरी जानिब ये बात कही है कि इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मैंगल को मुलाकात के लिए अडियाला जेल आने की दावत दी है। अब इन तीनों रहनुमाओं की जानिब से इस बात की ना कोई तरदीद की गई है, ना तस्दीक की गई है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया साबिक विफाकी वज़ीर इत्तलात भी है फवाद चौधरी साहब ने, जो कि इमरान खान साहब से हाल ही में मिले हैं, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे पीटीआई के ही रहनुमा मारूफ कानूनदान हामिद खान साहब और कमर जमान कायरा साहब, उसके अलावा JUI के तर्जुमान असलम गौरी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, पहले तो ये बताइएगा कि इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात हुई, लेकिन पार्टी के अंदर अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको पीटीआई का एक तो हिस्सा नहीं मानते, दूसरा हम जैसे लोगों को पता है बहुत सारी चीजें अभी तक पब्लिकली नहीं आई कि व्हाट यू हैव बीन थ्रू ऑल दिस टाइम, जितनी सैक्रिफाइसेस आपने दी हैं, जो कि आप खुद तो अभी तक आपने भी नहीं बताया, ना बहुत से लोगों को पता है, लेकिन इमरान खान साहब को आप पर एतमाद है, इसीलिए आपसे मुलाकातें भी हो रही हैं। पार्टी के अंदर जो मुखालफत आपकी की जा रही है उसकी क्या वजह आपको नजर आती है? अच्छा, एक तो आदिल जो पहले आपने इंट्रो दिया है अलकादर ट्रस्ट का, उसमें थोड़ी तस्हीह की जरूरत है। इमरान खान के ऊपर कतई ये इल्जाम नहीं है कि उन्होंने अरबों रुपए लिए, उनके ऊपर इल्जाम ये है कि 190 अरब रुपया जो मलक रियाज साहब का सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा हुआ, उसके बदले में आपने यूनिवर्सिटी बना दी एक ट्रस्ट की, और वो यूनिवर्सिटी की जो टोटल कीमत है जो कि मेरे इलाके में है
وہ اس وقت 2-2.5 کروڑ روپے کی یونیورسٹی جو تھی وہ زمین بنی تھی، اور وہ ٹرسٹ ہے، عمران خان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے کہ جو بندہ بھی تھوڑا بہت بھی ٹرسٹ لا کو سمجھتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ جب زمین ٹرسٹ کے نام ہوتی ہے تو اس کا کچھ اس کا تعلق نہیں ہوتا. اور یہ غریبوں کے لیے انہوں نے یونیورسٹی بنائی وہاں پہ بغیر اس کے کوئی فیس نہیں ہے. تو عمران خان نے 190 ارب روپے کا فائدہ پہنچایا ملک ریاض صاحب کو، اور اس کے بدلے میں انہوں نے اتنی بڑی رشوت لی کہ انہوں نے سہاوا جیسے بیکورڈ ایریا میں یونیورسٹی بنا دی. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ اس دن معلوم ہوگا کہ ان کو ریلیف ملے گا یا سزا ملے گی. دیکھیں پاکستانی کورٹس کنگرو کورٹس ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے فیصلوں کی. رات کو 8 بجے تک جو جج بیٹھ کے آرگومنٹس کمپلیٹ کرے، اور یہی جج پہلے بھی کر چکا ہے، اور اس کے بارے میں یہ امید کرنا کہ وہ کوئی آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا، ظاہر ایک مذاق ہے. تو وہ جج کا فیصلہ ایسے بھی تو نہیں، آپ کو دیکھیں ریلیف بھی تو ملا، آپ کو دیکھیں، آپ کو ٹھیک ہے، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ بہت سارے ایسے کیسز تھے جس میں کہ بالکل نظر آ رہا تھا کہ ان کے فیصلے آپ کے حق میں ہی ہونے چاہیے تھے، وہ نہیں ہوئے. لیکن بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن میں میرٹ پہ فیصلہ ہوا. آپ کو اگر انصاف ملا ہے تو اسی عدلیہ سے انصاف ملا ہے. جی بالکل ایسا ہی کہہ رہے ہیں آپ. ان میں کئی ججز ہیں جنہوں نے حوصلہ کیا، انصاف کیا، لیکن اس کے بعد دیکھیے ان ججی کے ساتھ ہوا کیا. مثلا سرگودا کے اینٹی ٹیررزم جج کی ذرا کمپلینٹ پڑھ لیں جو انہوں نے ہائی کورٹ میں دی، کس طرح ان کے گھر والوں کو ہی اٹھا لیا گیا، ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد صاحب نے جب انڈیپینڈنٹ ججز اپوائنٹ کی اینٹی ٹیررزم میں، ان کے ساتھ کیا ہوا. پھر آپ نے 6 ججز جو اسلام آباد کے ہیں ان کی کمپلینٹ تو دیکھی ہی ہے، اور پھر آپ دیکھیے 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے ساتھ کیا ہوا. لہٰذا وہ پاکستان کا جوڈیشل سٹرکچر تو اس وقت دنیا سمجھ رہی ہے کہ کیا ہے، اور کوئی ان کی سچی بات ہے کہ موجودہ جوڈیشل سٹرکچر ایک مذاق ہے پوری دنیا میں، کوئی اس کو نہیں سنتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہی تو ایک کانفلکٹ ہے جس کے اندر پاکستان اس وقت پھنسا ہوا ہے کہ آپ نے کانفلکٹ ریزولوشن کے تمام ادارے ایک ایک کر کے گرا دیے، اور اب پاکستان کے اندر نہ الیکشن کمیشن بچا ہے، نہ جوڈیشری بچی ہے، نہ ہی الیکشن کا پروسیس بچا ہے. اسپیکر کا آفس آپ نے بھی بتایا اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، چیئرمین سینٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، اور سوائے پروٹیسٹ، لڑائی، ایک دوسرے کو گالیاں نکالنے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں بچی. اور اب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر پارٹی میں، دیکھیں ان کی پارٹی کے اندر یہ چیزیں، پارٹی میں سچی بات یہ ہے بہت سارے لوگوں کو انسیکیورٹیز ہوتی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ 2 سال میں جب کوئی نہیں تھا تو ہم نمبردار تھے، آپ 2 سال میں چلا لیتے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ 2 سال میں ان سے تو نہیں چلا، اور بہت سارے لوگ تو ویکیوم میں آئے ہیں. ہم جیسے لوگوں کو تو ٹھڈے مکے مار کے نکال دیا گیا. شاہ محمود قریشی، محمود الرشید، اجاز چودھری، یہ سب لوگ جیلوں میں ہیں. یاسمین راشد، عمر چیمہ، حماد اظہر ہیں، میاں اسلم اقبال ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ بیچارے آ ہی نہیں سکتے. تو اب ان کا پرابلم اس وقت ہمارا یہ ہوا ہے کہ یہ جب تک جو ہے وہ پالیٹکس سیٹل نہیں ہوتی تو پی ٹی آئی بھی سیٹل نہیں ہو رہی. تو یہ تو ایک عمران خان باہر آئے اور وہ پارٹی کو اثر نو جب اس کو منظم کریں گے تو پھر جو ہے وہ یہ ایشوز ختم ہوں گے. اس سے پہلے تو ظاہر ہے یعنی جوئی صاحب آپ عمران خان کی حد تک آپ ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں اور وہ آپ کو ابھی بھی تحریک انصاف کا حصہ سمجھتے ہیں، am I right؟ جی بالکل. خان صاحب کے اب تو پورا اعتماد جو ہے الحمدللہ حاصل تھا بھی اور ہے بھی اور رہے گا بھی. دیکھیں سیدھی بات ہے، اگر عمران خان کو ہم نے چھوڑنا ہوتا تو ہم فیڈرل منسٹر، مطلب اگر اون چودھری صاحب جو ہیں وہ ایم این اے بن گئے ہیں، فیصل ووڈا صاحب بن گئے ہیں، تو ہم بھی بن سکتے تھے، کوئی پرابلم تو نہیں تھا. اچھا چوئی صاحب دوسرا یہ بتائے گا کہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. خود احتسابی اگر تحریک انصاف کی بات کی جائے، اور میں آپ کا ایک کلپ کل سن بھی رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہ پاکستان سے آپریٹ ہونا چاہیے اور پارٹی کے لوگوں کو آپریٹ کرنا چاہیے. دوسرے جو باہر بیٹھے لوگ ہیں جن میں کچھ آپ کے رہنما اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا پارٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ بس صرف اپنی سوشل میڈیا فالوئنگ اور یوٹیوب اور ان چکروں میں انہوں نے آپ کی پارٹی کا ستیہ ناش کر دیا ہے. از اٹ اباؤٹ ٹائم کہ پارٹی اپنے آپ کو بالکل پبلکلی ڈسٹنس کر دے ایسے لوگوں سے؟ اور ایکس اکاؤنٹ جو ہے وہ تو آپ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہاں سے آپریٹ کروانا چاہیے کہ پتہ تو چلے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ کون کر رہا ہے. کیا عمران خان صاحب اڈیالہ میں بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہیں یا باہر سے واشنگٹن یا لندن سے بیٹھ کے کوئی کر رہا ہے؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے عادل کے 3 پارٹیاں ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی لڑائی کا فائدہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور ان کے جو کلوز منسٹرز ہیں ان کا 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہے, کیونکہ ان کی نہ وہ الیکشن جیتے ہیں, نہ ان کا کوئی گورننس کا سکل ہے, نہ ان کی کوئی عالمی حیثیت ہے, اور ان ساری معاملات کے باوجود وہ جو ہیں ان کو ان کی موج لگی ہوئی ہے. اور دوسری جو ایشو ہے وہ ہے اپنا آپ کا جو سیپریٹسٹ ہے. جو سیپریٹسٹ ہیں ان کو یہ فائدہ ہو گیا ہے, اور ان کو یہ ایک آپ سمجھیے کہ اس وقت ان کی یہ موج لگ گئی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں گھس کے انہوں نے جو نیریٹو ہے اینٹی پاکستان اور اینٹی آرمی نیریٹو جو ہے اس کو وہ بیچ رہے ہیں. اور تیسرا جو طبقہ ہے وہ یوٹیوبرز کا ہے جنہوں نے عمران خان کو بیچ کے جیل میں وہ ان پہ پیسے بنا رہے ہیں. اب یہ تینوں طبقات چاہتے ہیں کہ عمران خان میں اور اسٹیبلشمنٹ میں لڑائی بڑھے. 3 جن کو نقصان ہے سب سے زیادہ تو پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے کیونکہ یہاں ڈویژن اتنی زیادہ ہو گئی ہے. پھر فوج کو نقصان ہو رہا ہے کہ فوج کے اتنا زیادہ جو ہے وہ کرٹیسزم جو ہے وہ آ رہا ہے, اور پھر تیسرا عمران خان کو نقصان ہے جو 16-17 مہینے سے جیل میں. سو یہ 3 اس سارے جو اس وقت کہانی ہے اس میں ان تینوں کو نقصان ہو رہا ہے اور ان تینوں کو فائدہ ہو رہا ہے. لہٰذا ہمیں بہرحال اس کو دیکھنا ہے کہ یہ ٹینشن کم کیسے کریں. اینڈ آئی تھنک دس سوشل میڈیا اور پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹ کا پرابلم نہیں ہے. پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹ فوج کے خلاف مہم میں شریک نہیں ہے. یہ انونیمس اکاؤنٹس ہیں جو باہر سے آپریٹ ہوتے ہیں, اور مجھے پورا یقین ہے اس بات کا کہ اس میں راب لنکڈ اکاؤنٹس ہیں, اس میں ہمارے جو بی ایل اے لنکڈ اکاؤنٹس ہیں, سیپریٹسٹ کے اکاؤنٹس ہیں. یہ ہیں سارے جو اس وقت فوج کے خلاف پروپیگنڈا کریں, اور انہوں نے ڈی پیز جو ہیں وہ عمران خان کی لگائی ہوئی ہیں, نقاب عمران خان کا پہنا ہوا ہے, اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو پی ٹی آئی نے جس سے نبرد آزما ہونا ہے. تو چوہی صاحب جو عمران خان صاحب کا پرسنل اکاؤنٹ ہے وہ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے پھر؟ جی پرسنل اکاؤنٹ تو ان کا اس وقت مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے یا کون اس کو کر رہا ہے, بٹ ڈیفینیٹلی کہا یہی جا رہا ہے کہ وہ امریکہ سے ہو رہا ہے یا باہر سے ہو رہا ہے جہاں سے پی ٹی آئی کا. لیکن اس میں بھی دیکھیے وہ بات وہی کر رہے ہیں جو عمران خان کہہ رہے ہیں. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ علیحدہ ہو. وہ تو خان صاحب کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے ایک بٹرنیس ہے. میں خان صاحب کو بھی یہ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا اس بٹرنیس کا, کیونکہ دیکھیے 2 سال میں جو ہوا ہے, اب بھی مجھے خان صاحب نے بتایا کہ 5 دن ان کے سیل کی بجلی بند کر دی گئی. اب وہ 9/12 کا سیل ہے, اس کے اندر جو ہے وہ ٹی وی ان کے پاس نہیں ہے, سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے, وہ اخبار ان کو نہیں دیے جا رہے. تو جب آپ ایک بندے کو اتنا دیوار سے لگائیں گے تو وہ آگے سے کیا وہ بٹر ہی ہوگا نا. تو یہ تو دیکھیں جو کرنے والے ہیں انہوں نے بھی سوچنا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو کس نہج پہ لے گئے ہیں اور کتنا اس کو جو ہے پش کرنا ہے. عمران خان نے دیکھیں ٹوٹنا نہیں ہے. نوئنگ خان صاحب ان کی جو مزاج ہے وہ بالکل اس کے اوپر کسی ڈیل والے آدمی وہ ہے نہیں. آپ کو ان سے بات ہی کرنی پڑے گی, آپ کو ان کو جو ہے وہ واپس دھارے میں تسلیم کرنا پڑے گا, اور کوئی چارہ نہیں. فواد چوہی صاحب تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ نے سنا سابق وزیر اطلاعات جن کا دعویٰ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب بھی ان پر اعتماد ہے اور وہ تحریک انصاف کا حصہ ہیں. ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر فیصل واڈا اور سینیٹر بن سکتے ہیں, اون چودھری صاحب جو ہیں وہ وزیر بن سکتے ہیں, تو اگر انہوں نے عمران خان کو چھوڑنا ہوتا تو وہ بھی آج وزیر بن جاتے. پھر جو انہوں نے جو انکشاف یہ کیا, جو کہ اوبویسلی بہت عرصے سے یہ بات ہو رہی تھی کہ جو پی ٹی آئی کے بہت سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جو باہر سے آپریٹ ہو رہے ہیں, وہ جو ہیں دشمن ملک کی ایجنسیز وغیرہ, اور اس میں ان کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے. وقت تو چاہتا ہے ناظرین ایک بریک کا, جس کے بعد پی ٹی آئی کے سینئر رہنما حامد خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ان سے پوچھیں گے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے, کیا عمران خان صاحب کی مرضی سے ہو رہے ہیں, اور جو فواد چودھری صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے اس پر حامد خان صاحب کیا کہتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने तफसीली गुफ्तगू की जो कि मुज़ाकरात की पेशकश है, कमेटी बन चुकी है तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन अभी तक उस पर कोई पेशरफ्त नहीं। ऑल्दो मस्बत इशारे मिले हैं। स्पीकर साहब ने आज कहा है कि बिल्कुल उनका ऑफिस अवेलेबल है। कल राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे शो में भी और उससे पहले पार्लिमान में भी यही कहा कि अगर पीटीआई ने एक कदम आगे बढ़ाया है तो उम्मीद है कि हम भी उसी तरफ जाएंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक जो थी वो इमरान खान साहब ने फिलहाल उसकी कॉल वापस ले ली है, ये भी एक मुस्बत कदम है। तफसीली गुफ्तगू करेंगे इन तमाम मामलात पर। जनाब हामिद खान साहब मुल्क के नॉर्मल लॉयर हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। हामिद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, पहली बात तो ये बताएगा, एक एतराज गवर्नमेंट की तरफ से जो आया वो ये कि जी हमें ये तो इंश्योर करवाया जाए कि क्या ये कमेटी जो बनी है इसको इमरान खान का एतमाद हासिल है, इमरान खान साहब मुकम्मल ऑन बोर्ड हैं। ऐसा तो नहीं कि हम मुज़ाकरात का आगाज़ करें और इमरान खान साहब कहें जी मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो इस कमेटी से कोई ताल्लुक ही मेरा नहीं है, क्योंकि उन्होंने 3-4 दिन पहले वो अदम एतमाद का सा इजहार किया था कि जी ये जो बाहर जो हो रहा है ये तो सारा गुडी गुडी का खेल हो रहा है। मतलब एक सॉर्ट ऑफ एक मिसट्रस्ट उन्होंने सेकंड टियर लीडरशिप पे शो किया था। तो खान साहब आप क्या कहिएगा इन मामलात पर? देखिए, मेरे ख्याल में ये सिर्फ इल्ज़ाम बाजी कर रहे हैं, अदरवाइज ऐसी तो कोई बात नहीं कि जो भी टीम बनाई है उन्होंने उसमें खान साहब की जो है मशवरा शामिल है, खान साहब की उसमें उनकी कॉन्फिडेंस शामिल है, तो उसी पर बात हुई है। तो इसीलिए बनी, वरना उनकी बग़ैर उनकी मर्ज़ी के तो ये बन भी नहीं सकती थी। तो इसलिए ये कहना कि जी पता नहीं क्या होगा, ये तो खामखा मामलात को जो है वो शक व शुबह में डालने वाली बात है ना। ठीक, अच्छा सर, खान साहब दो शराइत हैं। एक तो 26 नवंबर और 9 मई के जो ऐसे लोग जिन पर कोई मुकदमात वगैरह नहीं है उन्हें उन असीरान को छोड़ने की एक शर्त है, और इसके अलावा जो है जो बाकी मामलात हैं वो भी आपके सामने है। क्या आपको ये सिलसिला आगे बढ़ता नजर आ रहा है? इसमें से कोई मस्बत चीजें आपको नजर आ रही हैं, कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि ये जो पॉलिटिकल एक इंस्टेबिलिटी है ये खात्मे की तरफ जाए? देखिए, इसमें उन कुव्वतों की मर्जी शामिल नहीं है। वो नहीं चाहते कि मामला जो है किस तरफ सेटल हो, वरना इसकी बुनियाद तो किसी और जगह से होनी चाहिए। और अभी तक जो अमल दरामद नहीं हो रहा, इन्होंने 12 जुलाई के फैसले पर अभी तक अमल दरामद नहीं होने दिया। इलेक्शन कमीशन को मना किया हुआ है कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर अमल नहीं करना। इससे बड़ी क्या ज़्यादती हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तस्दीक की जाए? तो इसलिए मेरे नज़दीक तो पहला कदम ही ये है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले को मानें और उस पर अमल दरामद कराएं। फिर हमें ये पहला स्टेप होगा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का। अगर आप यही नहीं करते, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर आप अमल दरामद कराना नहीं चाहते, उसकी खातिर आपने सुप्रीम कोर्ट को 26वीं तरमीम में बेमानी करके रख दिया है, कमज़ोर करके रख दिया है, तो फिर उस सूरत में कौन से मुज़ाकरात? ये तो मजाक की बात हो जाएगी। लेकिन खान साहब, कतई कलामी की माफ़ी, लेकिन इमरान खान साहब ने जो शराइत दो रखी हैं तो कि जी इंक्वायरी कराई जाए जो कि हलाकतें हुई हैं, मुबैना तौर पर जो हलाकतें हुई हैं 26 नवंबर को, और असीरान को रिहा किया जाए। उन्होंने तो ऐसी कोई शर्त नहीं रखी। इसी के साथ दूसरा जो सवाल जुड़ा है वो ये है कि पहले तो पीटीआई ये कहती थी कि इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है, हमने अगर मुज़ाकरात करने हैं, हमने एस्टेब्लिशमेंट से करने हैं। पीटीआई व्हाट मेड पीटीआई कम अप विद दिस ऑफर एंड कमिटी कि जी हम आए, बस हम हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है? क्योंकि एक शिफ्ट है, मतलब कि हम एस्टेब्लिशमेंट से हुकूमत की तरफ कि आए बैठें जी हम मामलात हल करने के लिए तैयार। देखिए, ये एक एफर्ट है बहरहाल, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक है। खान साहब ने जो बात कही, खान साहब ने ये भी कहा था कि एक अहम जो हमारी शर्त है वो कि 26 तरमीम को वापस लिया जाए। उनके 26वीं तरमीम से जिस कदर कौमी नुकसान पहुँचा है उसका वापस होना बहुत ज़रूरी है, लिहाजा वो भी इस शराइत में शामिल है। और ये बात हमारी कहना खान साहब, कतई कलामी की माफ़ी, लेकिन जो दो शराइत सामने आई हैं उनमें ये 26वीं आईनी तरमीम, ठीक है एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है इमरान खान साहब का, लेकिन मुज़ाकरात के लिए उन्होंने ये शर्त नहीं रखी।
وہ تو صرف مذاکرات شروع ہونے کے لیے کہا ہے، مذاکرات کی بات نہیں ہے. اگر آپ نے مذاکرات کرنے پہلے یہ تو کرے نا، یہ ان کا کہنے کا مطلب ہے. اچھا یہ 2 CBMs ہیں، یہ سارے ہو جائیں گے. اچھا خان صاحب دوسرا، فواد چوہدری صاحب نے کافی انٹرویوز دیے، عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی. کل انہوں نے ایک بات کی کہ جی جو ٹویٹر اکاؤنٹ خان صاحب کا باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے اسے پاکستان سے آپریٹ ہونا چاہیے. پھر ان سے سوال جواب ہوا تو میں نے انہیں کہا کہ یار کیا آپ اب بھی PTI کا حصہ ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل میں ہوں. کیا میں نے پھر ان سے ہی پوچھا کیا آپ کو عمران خان کا اعتماد حاصل ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ PTI کا حصہ ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل میں ان کا حصہ ہوں، ادروائز تو اگر اون چودھری وزیر بن سکتا تھا تو میں بھی بن سکتا تھا اگر عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا. تو کیا واقعی فواد چوہدری صاحب PTI کا حصہ ہیں؟ ہرگز نہیں، جھوٹ بولتا ہے بالکل. تو خان صاحب پھر مطلب عمران خان صاحب ان سے ملاقات جب کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہوگا. بہرحال میں بڑے واضح طور پر کہتا ہوں کہ اس نے PTI چھوڑ کر ایک جو جماعت بنائی تھی اسٹیبلشمنٹ نے، اس کا کیا نام رکھا تھا، استحکام پارٹی میں شامل ہو چکا ہے. ہمارا پالیسی یہ تھی کہ جو پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں شامل ہو چکے ہوں ان کے ساتھ ان کو ہم نہیں لیں گے واپس پارٹی میں. ہاں البتہ جن پر کوئی دباؤ تھا لیکن انہوں نے پارٹی کوئی اور جوائن نہیں کی، ان کی بات اور ہے، ان کی طرف ہم اور انداز سے دیکھیں گے. لیکن جس نے پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی، جو پارٹی اصل میں PTI کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، اس میں جو شخص شامل ہوا ہے وہ ہرگز PTI کا حصہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک، لیکن خان صاحب وہ تو دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی دباؤ کی وجہ سے پارٹی چھوڑی، تو یہ اصول ان پر بھی پھر وہ تو کہہ رہے ہیں دباؤ کی وجہ سے میں پارٹی چھوڑ کے گیا تھا. دیکھیے دباؤ کی وجہ سے آپ اتنی دور نہیں جاتے کہ دوسری ایک پیرلل پارٹی کو جوائن کر لیتے، ایک رائیول پارٹی کو جوائن کر لیتے. یہ ایک سٹیپ ایک نہیں بلکہ 2 سٹیپ سے برابر ہے. ٹھیک. اچھا دوسرا خان صاحب مجھے بتائے گا کہ ابھی جو موجودہ حالات ہیں ان میں دیکھیں میرا تو ایک پوائنٹ آف ویو اور بڑا کلیئر ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے لیے، خاتمے کے لیے سب سے زیادہ اور بڑی ذمہ داری حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے. اب اس کے لیے تحریک انصاف چونکہ بار بار مذاکرات فلور آف دا ہاؤس پہ وزیر اعظم صاحب نے بھی بار بار مذاکرات کی پیشکش کی، PTI نے اس طرح سے مثبت جواب نہیں دیا. اب PTI کی جانب سے ایک PTI ایک قدم آگے گئی ہے اور گورنمنٹ نے بھی کہا ہے ایک قدم ہم بھی آگے آئیں گے. لیکن یہ جو درمیان میں گوٹی پھنسی ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی آپ اسپیکر آفس آئیں، یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم نے تو کمیٹی بنا دیا ہے آپ ہمارے پاس آئیں. اب میاں بیوی بھی راضی ہیں، قاضی صاحب دور سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ آپس میں مذاکرات کریں، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. کیا ایسا کیا جائے کہ یہ مذاکرات شروع ہو جائے؟ 3 دنوں سے یہی ہو رہا ہے جی ہم نے کمیٹی بنا دی ہے، وہ کہتے ہیں آپ ہمارے پاس آئیں ہمیں کہیں. دیکھیے یہ تو معاملات اتنی اہمیت کے نہیں، ہو جائے گا، ادھر سے آ جائیں گے ادھر آ جائیں. لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ اس میں کوئی ابھی تک ایسا کوئی سٹیپ نہیں لیا گیا، جیسے کہ دو سٹیپس کی طرف اشارہ کیا عمران خان صاحب نے، ان میں سے کوئی بھی سٹیپ نہیں لیا گیا ابھی تک. جو ہمارے لوگ جیلوں میں بند ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، ان میں سے کسی کو بھی ریلیز نہیں کیا گیا. جب تک کہ کوئی میجر سٹیپ نہیں لیں گے جا کے آپس میں کوئی کانفیڈنس بلڈنگ شروع ہو، جب تک وہ نہیں ہوگا تو میں نہیں سمجھتا ٹیم بنا دینے سے کوئی مسئلہ حل ہو سکتا. ٹھیک. اور عامر خان صاحب دوسرے بتائے گا کہ کیا PTI کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، ہم نے دیکھا کہ ان میں مطلب شاید آپ واحد یا 1-2 اور ایسے رہنما ہیں جو کہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس نہیں دیتے جس سے کہ یہ لگے کہ PTI کے اندر ایک ڈیوائیڈ ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ 3-4 ایسے رہنما جو کھل کے ایک دوسرے کے سامنے نہیں جی یہ میرا فیصلہ نہیں تھا، یہ میرا فیصلہ نہیں تھا، یہ اس کا فیصلہ نہیں تھا. لگ رہا یہ ہے کہ ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے وہ بالکل کولیپس ہو چکی ہے PTI کے اندر. مطلب بیرسٹر گور صاحب ہیں، اچھے مطلب شریف آدمی ہیں وہ، لیکن اس طرح سے ان کی گرپ کیوں نہیں پارٹی پہ بن پا رہی؟ دیکھیے اصل میں تو یہ ساری چیز تو سازش کی بنیاد پر ہے کہ جو اصل لیڈرشپ ہے PTI کی اس کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے PTI کے اندر جو لیڈرشپ پراپر موجود نہیں ہے. یہ جو لیڈرشپ ہے یہ تو صرف اتنے وقت کے لیے انٹرم لیڈرشپ بنائی گئی تھی جب
کہ باہر عمران خان صاحب باہر آ جائیں، شاہ محمود قریشی صاحب آ جائیں، یاسمین راشد صاحبہ آ جائیں، جو اصل لیڈرشپ ہے وہ تو انہوں نے جیل میں رکھی ہوئی. ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ پراپر گرپ نہ ہو لیڈرشپ کی پارٹی کے اوپر، اور اس طرح کے معاملات آپس میں الجھے رہیں تاکہ پی ٹی آئی کمزور ہو. یہ تو ساری ایک سازش کا حصہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سازش ہے کہ پی ٹی آئی کے جو اصل رہنما ہیں، اصل جو لیڈرشپ ہے، ان کو آزاد نہ کیا جائے، ان کو رہا نہ کیا جائے، تاکہ پی ٹی آئی جو ہے اس قسم کے تضادات کا یا مشکلوں کا یا آپس میں اختلافات کا شکار رہے. چلے حامد خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. راضی چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات جناب قمر زمان قاہرہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. راضی، بریک سے پہلے فواد چودھری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف میں ہی ہے، عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور ان پر ان کا مکمل اعتماد ہے. جبکہ پھر حامد خان صاحب بھی بڑے سینئر رہنما ہیں، ان سے جب ہم نے سوال پوچھا انہوں نے کہا نہیں جی فواد چودھری صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں، اور کوئی اعتماد ان کا نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں، وہ تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے. بہرحال ہماری مرکزی گفتگو رہی جو مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات کی کوششیں ہو رہی ہیں، جس میں دونوں نے تقریباً اس بات کی تصدیق کی کہ جو مذاکرات کی کمیٹی بنی ہے وہ عمران خان کے کہنے پر بنی ہے اور عمران خان کا بھرپور اس کو اعتماد بھی حاصل ہے. قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. قاہرہ صاحب، یہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اس میں دیکھیں ایک طرف سے کمیٹی بن گئی ہے. اب تحریک انصاف پر جتنا مطلب تنقید ہو سکتی تھی ہم نے 3-4 سالوں میں کی ہے، ان کی بہت ساری غلطیاں ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ کسی کمزوری یا کسی وجہ سے بھی مذاکرات کے لیے وہ تیار ہوں، لیکن کم از کم وہ اب ٹیبل پہ آ تو گئے ہیں نا، اور آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہماری کمیٹی ہے. اس طرف دوسری جانب حکومت وقت کا رویہ یہ ہے کہ جی آپ آئیں، یہ اسپیکر آفس ہے، آپ آئیں، آپ اچھا پہلے آپ یہ بتائیں کہ عمران خان آن بورڈ ہیں یا نہیں ہے. مطلب وہ ہیلے بہانے تھوڑے سے جو ایک جھجک بھی وہاں پر ہے. کیا حکومت وقت کی یہ زیادہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے لیے اگر انہوں نے ایک قدم بڑھایا ہے تو اسے آپ ایکنالج کریں اور آگے کی طرف بڑھیں؟ بہت شکریہ عادل. یہ بات تو درست ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب نے اس بات کو اپریشیٹ کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے مذاکرات کی بات کی ہے. جی پہلے تو اگر انہوں نے اتنا عرصہ مذاکرات کی بات نہیں کی اور وہ فوج سے مذاکرات کی بات کرتے رہے تو اپنا بھی نقصان کیا، قوم کا بھی نقصان کیا، حالات بھی خراب کیے. اور یہی بات ہم ان کو سمجھاتے رہے. یہ بات بھی درست ہے کہ ابھی تک کئی کمیٹیاں بنی، ان کمیٹیوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے جب مذاکرات کیے تو مذاکرات کامیاب ہو گئے، اکثریت میں کامیاب ہو گئے. لیکن جب وہ فائنل آرگومنٹ کے لیے عمران خان صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے ڈینائی کر دیا. آپ کو وہ بھی یاد ہوگا جب پیپلز پارٹی کے انیشیٹو پہ مذاکرات ہوئے تھے، الیکشن پنجاب اور کے پی کے کا، سپریم کورٹ اور فیڈرل گورنمنٹ آمنے سامنے تھے جی، اور اس پہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے، لیکن خان صاحب نے وڈرا کر لیا. یہ 6 مئی کی بات ہے اور پھر 9 مئی ہوا تھا. 9 مئی نے پورے ملک کو ایک ہیجان میں مبتلا کر دیا اور آج تک ہم اس کے ہینگ اوور میں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ 26 نومبر کو بھی ایسے ہی صورتحال بنتی ہے. تو جو اس وقت صورتحال ہے، پہلے تو خان صاحب اپنی کمیٹیوں کو اوور رول کر دیتے تھے. اب 26 نومبر کو خان صاحب کو اوور رول کر کے ان کی اہلیہ نے جب ڈی چوک پہنچی، جانے کی بجائے وہ ڈی چوک کا ضد کر کے وہاں پہنچی، تو جو صورتحال بنی اس سے ایک اور تلخی پیدا کر دی. تو سیاست میں ٹائمنگ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. یہ بات درست ہے. بظاہر تو یہ بات ٹھیک لگتی ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی کرتی رہی باقی جماعتوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، لیکن یہ مناسب رویہ نہیں ہوگا. ایک ریئیکشن کے طور پہ تو یہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ماضی کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس بات کی شیورٹی لی جائے کہ خان صاحب اگر اس کمیٹی کو آشیرواد دے رہے ہیں یا اس کی بات ماننے کو تیار ہیں اور یہ کمیٹی سنجیدگی سے بات کرتی ہے، یہ بات تو خیر وہیں طے ہوگی جب کمیٹی بیٹھے گی. تو ان سے ملاقات کریں، آغاز کریں اور اپنے جو سٹیک ہولڈرز ہیں جہاں پہ گورنمنٹ کی بھی کچھ ریزرویشنز ہیں وہ بھی سامنے رکھیں، ان سے بھی مشاورت کریں، اپنے اندر بھی مشاورت کریں، اتحادیوں سے بھی کریں.
اور ایک ڈائلاگ کا پروسیس ضرور شروع ہو، کیونکہ جو ڈائلاگ ہے ڈیموکریسی کی ایسنس ہے، اگر ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے تو یہ خرابی کا باعث ہوگا. اور اس میں جو فریق بھی، یعنی حکومت کو بھی یہ سوچ کے بیٹھنا ہے کہ جو فریق بھی اس میں اب پیچھے ہٹے گا تو عمران خان صاحب کی اتنے عرصے کی جو ضد تھی اور ان کا جو نان سیریس رویہ تھا، اگر گورنمنٹ آج یہ رویہ اختیار کرے گی تو دونوں ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے پھر حکومت مورد الزام ہوگی. میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس پہ پیش رفت کرنی. یہ قاہرہ صاحب آپ کی جو آخری لائن ہے نا، میں وہی آپ سے سننا چاہ رہا تھا، اور اسی پہ میرا سوال یہ کہ اگر دیکھیں اسی لیے، اور میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ کو، اگر پی ٹی آئی نے ایک قدم بڑھایا تو گورنمنٹ کو 2 قدم آگے آنا چاہیے. پھر اگر پی ٹی آئی پیچھے ہٹتی ہے تو کم از کم قوم کے سامنے تو یہ آ جائے گا. لیکن اس وقت تک کا جو رویہ سامنے آیا ہے کہ جی آپ نے 9 مئی کر دیا، آپ نے 26 مئی کر دیا، اب ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اب چونکہ جنرل فیض کا ٹرائل ہو رہا ہے تو آپ کو یہ پڑ گئی ہے کہ جی عمران خان صاحب کا بھی ہو جائے گا. اس رویے سے، کیونکہ دیکھیں قاہرہ صاحب، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا خاتمہ جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کا اس میں کردار ہونا چاہیے، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری حکومت وقت کی ہوتی ہے اور ان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے. and I'm glad کہ پیپلز پارٹی کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ گورنمنٹ کو یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ جو بھی ماضی میں پی ٹی آئی نے کیا وہ اپنی جگہ آپ کے ساتھ کیا، پی ایم ایل این کے ساتھ کیا، لیکن اب آگے کی طرف بڑھنا ہے. عادل ایک بات یاد رکھیے، جی، جب پنجاب اور کے پی کے الیکشن کا ایشو تھا، سپریم کورٹ میں کیس تھا، پیپلز پارٹی نے ایٹ اٹس اون، آپ اس بات کے شاہد ہیں جی، کہ ہم نے انیشیٹو لیا کہ ڈائلاگ ہو. اس میں سپریم کورٹ کا بھی ہاتھ آ گیا، باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ کا رویہ مناسب نہیں تھا، لیکن وہ مذاکرات ہوئے. ان مذاکرات کے نتیجے میں ڈائلاگ کامیاب ہو گیا، خان صاحب نے وڈرا کر لیا. پیپلز پارٹی پہ بڑی تنقید ہوئی اپنے اندر سے. پھر یہ 8 فیبروری کو الیکشن ہوتا ہے، 13 فیبروری کو آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو 5 دن بعد سینٹرل ایگزیکٹو ملتی ہے اسلام آباد میں. 13-14 کو ہماری میٹنگ تھی. ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ الیکشن پہ سوال اٹھ گئے ہیں، بڑے سنجیدہ سوال ہیں، ہمارے بھی تھے، اس سے پہلے الیکشنوں میں بھی تھے، لیکن ہم نے کہا کہ اس کا علاج سوائے اس کے کہ پولیٹیکل پارٹیاں بیٹھیں اور وے فارورڈ تلاش کریں. ہم نے یہ بڑی مشکل سے اپنی جماعت کو اس بات پہ راضی کیا کہ آپ اس پہ انیشیٹو لیں. ہماری قیادت نے، بلاول صاحب نے اس بات سے، میری جماعت میں بڑی بحث ہوئی تھی اس پہ، لیکن انہوں نے ایگری کر لیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کمیٹی بنی. اگلے دن صبح خان صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور ایم کے ہم سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. اب یہ بات پیپلز پارٹی تو ہمیشہ کرتی ہے، ہمیں اس بات کا بھرپور پتا ہے کہ ڈائلاگ ہوگا رستہ نکلے گا. اگر ڈیڈ لاک ہوگا تو ڈیموکریسی ڈی ریلمنٹ کی طرف جائے گی، کمزور ہوگی. ڈائلاگ ہوگا تو مضبوطی کی طرف جائیں گے. تو یہ معاملہ خان صاحب نے، ابھی بھی مجھے ان کا معاملہ ڈھیلا لگتا ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اللہ کرے، میں ان کی نیت پہ شک نہ کروں، اللہ کرے اس دفعہ وہ سنجیدہ ہوں اور کوئی انقلاب نہیں آ رہا. انقلاب نے دنیا میں جہاں جہاں وہ آیا ہے اس سے بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے، اور پھر اکثریت میں انقلاب فیل ہوتے ہیں، اور ہم انقلاب کے لیے تحریک چلا کے اپنی آرگنائزڈ سٹرگل جو ہوتی ہے انقلابوں کی وہ نہیں کر پا رہے ہیں. تو ہمیں اس پہ نہیں جانا چاہیے، ایک لمبی بحث ہے. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم ایوالو کریں، ایوولوشن پروسیس کی طرف جائیں، ڈیموکریسی کے اوپر ڈائلاگ کریں. جب سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، بی بی شہید گئی تھی میاں صاحب کے پاس اپنے غصے، غم، جاتیوں سب کو بھول کے، اور میاں صاحب نے بھی سب کچھ بھولا تھا، ان کے ساتھ بھی ہوا تھا، اور پھر بھول کے اکٹھے ہوئے تھے تو سی او ڈی ہوا تھا، چارٹر آف ڈیموکریسی. بالکل بالکل بالکل. اس کے بعد پھر 18ویں ترمیم ہوئی، این ایف سی ہوا، اعتماد سازی ہوئی، صوبوں کو حقوق ملے، آئیڈینٹیز ملی. آپ کو پتا ہے نا، باوجود تمام تر مخالفتوں کے آج بھی پاکستان اس ترمیم، اس آئین، اس سب کچھ کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے. صحیح. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھتی ہیں تو آگے بڑھنے کے راستے پیدا ہوتے ہیں. اور اس وقت بالکل ٹھیک ہے. اللہ کرے یہ سمجھ آ گئی ہو. قمر زمان قاہرہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وے فارورڈ پاکستان کے لیے یہی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا خاتمہ، اور اس کے لیے اگر تحریک انصاف نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ 2 قدم آگے بڑھائے.
اس کے بعد ہی پاکستان آگے کی طرف جائے گا. وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد JUI کے ترجمان اسلم غوری ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک راضی. بریک سے پہلے فواد چودھری, حامد خان اور قمر زمان کائرہ صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت JUI کے ترجمان جناب اسلم غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اسلم غوری صاحب, پہلے تو جو مدرسوں کے بل والا معاملہ تھا وہ اب آپ کی ڈیڈ لائن جو تھی وہ گزر چکی ہے. گزشتہ رات ہمارے شو میں رانا صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ مولانا صاحب سے جلد مل رہے ہیں اور اس میٹنگ میں یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. اس وقت کرنٹ سٹیٹس کیا ہے؟ کیونکہ ڈیڈ لائن تو گزر گئی ہے, آج 18 تاریخ ہے, تو آج تو آپ کو اسلام آباد میں ہونا چاہیے تھا مظاہرے کرنے کے لیے. ہاں, بہت شکریہ. اصل میں بات یہ ہے کہ 17 تاریخ کا ہم نے اتحاد مدارس دینیہ کا اجلاس رکھا تھا, جو ہوا 17 کو اجلاس, 16 کو اجلاس ہوا. جس اجلاس میں چونکہ ہمارے جو کارکن ہیں, ورکرز ہیں, علماء کرام ہیں, 25 لاکھ سے زیادہ تو ہمارے اپنے جو کارکن ہیں وہ ہیں, اور اس کے علاوہ مدارس کی جو اصل تنظیمیں ہیں جو 70 سال سے اس ملک میں کام کر رہی ہیں, ان کا بھی ایک موقف آنا چاہیے تھا سامنے, جس کے لیے ہم نے 17 تاریخ تک کا ٹائم رکھا تھا. اور 16 کو جب ان کا اجلاس ہوا اور ہم نے ساری صورتحال ان کے سامنے رکھی, تو بال اتفاق سب نے یہی کہا کہ اب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا, اب وہ فوری طور پہ نوٹیفیکیشن جاری کر دے. تو معاملہ اس وقت نوٹیفیکیشن پہ آ گیا ہے. اور پہلے تو ہم اکیلے تھے, اب ہمارے ساتھ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ پوری اس میں شامل ہے, اور سب نے یہی کہا ہے کہ نوٹیفیکیشن کر دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب جلدی سے نوٹیفیکیشن کر دیں, میاں صاحب کا کھانا تو پھر کھا لیں گے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. نوٹیفیکیشن ہو جائے, اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ہے تو وہ بیٹھ کے پھر دیکھ لیں گے, لیکن یہ کہ لیکن حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جلد ہو رہا ہے نوٹیفیکیشن؟ جی, ہم یہی کہہ رہے ہیں نا, فوراً کر دیں. اس کی مقصد یہ ہے کہ جی وزارت قانون نے بل بنایا نا. نہیں سر غوری صاحب, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں, یہ تو آپ کی وہ ہے مطالبہ ہے. حکومت کیا کہہ رہی ہے اس پر؟ حکومت تو آئے بائے شائیں کر رہی ہے, اور تو کچھ بھی نہیں کر رہی, نہ اس کو انکار کر رہی ہے, نہ آپ کے سامنے اسپیکر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی یہ ہو چکا, ایکٹ بن چکا ہے. جب اسپیکر کی رولنگ آ گئی تو اس کے بعد کیا ضرورت باقی رہ گئی ہے؟ تو میں نہیں سمجھتا حکومت کس تذبذب کا شکار ہے یا کیا صورتحال ہے. ہم تو اس سے پہلے پریزیڈنٹ آفس کو گلا کر رہے تھے, لیکن جب اسپیکر صاحب کا گفتگو آ گئی سامنے, تو اس کے بعد تو ہم گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نوٹیفیکیشن کریں. اگر آپ اس کا نوٹیفیکیشن نہیں کریں گے تو آپ جو عارف علوی صاحب نے جو بل سائن نہیں کیا تھا, اس کے جو نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا, تو یا پھر وہ متنازع ہو جائے گا یا پھر اس کو متنازع کرنے کیا جا رہے ہیں. اچھا, اس میں کل مولانا صاحب نے قومی اسمبلی میں غوری صاحب جو بات کی کہ یہ کریں ورنہ میدان میں فیصلہ ہوگا, تو وہ میدان میں فیصلہ آپ کب کرنے جا رہے ہیں اگر یہ نہ ہوا تو؟ دیکھیے, ہم نے یہ ساری چیزیں جو اس سے ہم نے نتھی کی ہیں اتحاد مدارس دینیہ سے, اور ہم دیکھیں حکومت کو, دیکھو مولانا صاحب نے کل بتا دیا ہے کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے, آپ اس پہ عمل کریں. ہاں, یہاں تک بھی انہوں نے کہہ دیا کہ جوائنٹ سیشن وغیرہ بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کہ ایک چیز ہو چکی ہے, آپ اس پہ عمل درآمد کریں. اور یہ آئینی طور پہ بھی ہو چکی ہے اور سب کو پتا ہے, اور اسپیکر صاحب نے بھی کہہ دیا ہے, تو پھر اس کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو اس پہ مذاکرات کا مقصد بھی کوئی نہیں ہے. اور میں تو اس کو نہیں کہہ رہا تھا کسی کو, لیکن کل اعظم نذیر تاج صاحب نے قومی اسمبلی میں خود کہا ہے کہ 2 دفعہ پرائم منسٹر صاحب کا مولانا صاحب سے رابطہ ہوا, ایک دفعہ کھانے کی دعوت دی اور ایک دفعہ ٹیلی فون پہ بات ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ یہ اب ان کو نوٹیفیکیشن کرنا چاہیے. اس سے پارلیمنٹ کی بالادستی اور آئین یعنی مولانا صاحب جو ہیں جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا وہ کھانا کھانے نہیں جائیں گے وزیر اعظم کے پاس. دیکھیں سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں کرتے, تو اور کھانا پینا اپنی جگہ ہے, لیکن اصولی موقف ہمارا یہی ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن کریں, کیونکہ اس وقت پارلیمنٹ کی بالادستی اور آئین کی بالادستی کی بات ہے. پارلیمنٹ نے اس کو بل کو پاس کیا ہے, وزارت قانون نے اس کو بنایا ہے, اس میں ہمارا تو کوئی رول ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی مسئلہ تھا تو وزارت قانون. اچھا غوری صاحب, آخر میں قطع کلامی کی معافی, میرے پاس 1 منٹ ہے, لیکن بڑا اہم ایک سوال میں نے آپ سے کرنا ہے کہ رؤوف حسن صاحب نے آج کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مولانا صاحب سے اڈیالہ میں ملاقات کرنے کے خواہش مند ہیں. کیا آپ کو یہ بات کمیونیکیٹ کر دی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے عمران خان صاحب کی جو خواہش ہے, اور اگر کر دی گئی ہے تو مولانا صاحب کیا جائیں گے, ان سے ملنا چاہیں گے؟ دیکھیے, ابھی تک باضابطہ ہمیں نہیں بتایا گیا اور نہ انہوں نے ہم سے بات کیا, حالانکہ ہماری مذاکراتی کمیٹی بھی ہے, گوکر رؤوف حسن صاحب شاید اس کے ممبر بھی نہیں ہیں.
हमारी एक कमेटी है मुज़ाकरात की, 2 उसकी सब कमेटियां भी हैं सेनेट और कौमी असम्बली में, ठीक। और डे टू डे इश्यूज पे हमारी बात भी होती है, लेकिन अभी तक हमें लेकिन अगर 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 दावत आ गई तो गौरी साहब, दावत आ गई तो दावत आ गई तो मुलाकात के टीआरओ क्या है, फिर उसके बाद ही उस पर आगे कदम उठाएंगे कि वो मकसद क्या है मुलाकात का। बेमकसद तो नहीं होना, मकसद तो होनी चाहिए। जब 2 सियासतदान बड़ी पार्टियों के लीडर मिलते हैं तो उनके सामने कोई मकसद तो होना चाहिए। तो बहरहाल बाज़ाब्ता जब दावत आएगी, टीआरओ देखेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम बात तो उसके बाद देखेंगे। चले, असलम गौरी साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब बेमकसद इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करेंगे। आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।